आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन को एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से खुश आमदेद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि हम बयान कर चुके हैं आदम के बारे में, इबलीस के बारे में, कि हमारे अंदर की जो है वो कैफियत हैं, आदम हम खुद ही हैं। और ये कुरान का जो टॉपिक है वो नफ्सियात, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन जो चीज़ अभी तक हमने डिटेल से डिस्कस नहीं की वो है मलाइका। ठीक है, तो आज हम मलाइका के ऊपर बात करते हैं, एक जनरल डिस्कशन लेते हैं और उसमें जानते हैं कि ये मलाइका का क्या किरदार है। क्योंकि इसके बाद जो है वो हम सूरह बकरा की जो है वो 1 से लेकर 5 तक तो हमने की हुई है, लेकिन आगे 39 तक आयात जो है वो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो बिला किसी ताखीर के वक्त को के ज़ाय किए बगैर अहले अकल के एडमिन हमारे साथ मौजूद हैं और मैं इनसे पूछूंगा कि मलाइका किसे कहते हैं। खुश आमदेद और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, तो आप ये जरा मलाइका के बारे में बताइएगा कि जैसा कि वो एक किस्सा भी है कि सब ने सजदा कर दिया मलाइका ने, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। और फिर हम अक्सर वो एक आयत भी डिस्कस करते हैं कि जो मलाइका है वो उन्होंने कहा कि तू सुभान है, हमें किसी चीज का इल्म नहीं। तो काइंडली जरा इसके ऊपर, मलाइका के ऊपर एक डिटेल्ड आप अपनी रोशनी डालिएगा। मलाइका के अल्फाज पे अगर हम गौर करेंगे तो मलाइका जो अल्फाज निकला है वो अल्फाज निकला है मालिक से। मालिक से, मिल्कियत से ये लफ्ज निकला है। और मलाइका जो लफ्ज है वो फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर, मोनस। तो इससे ये पता चलता है कि ये मलाइका जो है किसी मैकेनिज्म की बात हो रही है। कुछ कुछ कोई ऐसा मैकेनिज्म जो हम हमको अपनी मिल्कियत समझता है। मलाइका के जो लफ्ज लफ्ज के जो डेरिवेटिव से वो ममलुकत, मालिक, मुल्क, मलाइका, ये सारी चीजें जो है इसी से निकली है। लुगत में मलाइका के एक मायने ये भी है कि जो दिमाग में एक फैकल्टी है, एक डिपार्टमेंट है जिसको मलाइका बोलते हैं। हम्म। ये लुगत में चेक चेक कर सकते हैं। तो ये क्या चीज है जो मालिक के मतलब है कि यानी ये खुसूसी जो है एक खुसूसी अपना बना लेता है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, मेरी मिसाल मेरी मिसाल अगर दूं तो मलाइका ने मलाइका मेरे ऊपर सवार हो गए। मैं कुरान के बगैर रह नहीं सकता। हम्म। मैंने कुरान को अपनी मिल्कियत बना लिया है। हम्म। मैं ये समझ रहा हूँ कि कुरान मेरी खुसूसी, मेरी ही मिल्कियत है। हम्म। और मैं ये समझ रहा हूँ कि इस मेरे अलावा और कोई समझ नहीं सकता है, हम्म। मेरे अलावा कोई समझा नहीं सकता है। हम्म। तो ये एक मिसाल दे रहा हूं मैं। तो मलाइका जब जब किसी के ऊपर सवार हो जाते हैं या किसी के ऊपर आ जाते हैं तो वो उस शख्स के मालिक बन जाते हैं। जी। यानी तो मलाइका की सिफत समझना बहुत जरूरी है। ये इंसान के अंदर ये सिफत होती है हम्म। कि यानी किसी चीज की ऑथोरिटी आ जाना, किसी चीज की मास्टरी आ जाना, हम्म। किसी चीज को अपना समझना। हम्म। हम्म। और ये किसी चीज की मास्टरी आना, किसी चीज को अपना समझना, ये कब आती है? जी। इल्म से आती है, इल्म से। जी। जब वो इल्म हासिल करते हैं तो आती है। हम्म। मलाइका का काम क्या है? मलाइका, कुरान बोलता है कि मलाइका सिर्फ हमद और तस्बीह करते हैं। हम्म। और रब रब की तस्बीह करते हैं, रब का हमद करते हैं, और रब का तकद्दुस करते हैं। तकद्दुस करना मतलब रब को पाक साफ नहीं करना। मलाइका अपग्रेड करते हैं, अपने आप को परफेक्ट बनाते हैं। हम्म। कुद्दूस के मतलब है इम्प्योरिटी से दूर,
हम्म परफेक्ट बनाना, मुकम्मल बनाना, तो ये हम्म मलाइका का काम होता है. हम्म तो जब कुरान बोलता है कि जब अल्लाह बोल रहा है, जब डायलॉग हो रहा है मलाइका का और अल्लाह का कि मैं अर्द में खलीफा बनाने वाला हूँ, हम्म है ना. हम्म तो मलाइका बोलते हैं कि तू ये क्या कर रहा है, हम्म यानी तू ऐसी चीज को बना रहा है जो फसाद पैदा करेगा, खून खून खराबा करेगा. हम्म हाँ? ये जो आम तर्जुमा है वो हिसाब से ही मैं बात कर रहा हूँ. मेरा तर्जुमा अपने इंशाल्लाह लेंगे जब पूरा वो ले लेंगे जी, खलीफा कि पे बात की हुई है हमने, वैसे टॉपिक किया हुआ है खलीफा. खलीफा पे हमने बात की हुई है. जी जी. और अल्लाह उनसे कहता है कि तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ. तो मलाइका वो चीज है जो इंसान को काबू में कर लेती है. हम्म कुरान की आयतों के अंदर ये भी है कि मलाइका जो इंसान की वफात होती है हम्म उसमें भी मलाइका का हाथ होता है. हम्म हिजरत होती है तो उसमें भी मलाइका का हाथ होता है. हम्म अब ये क्या है, आप एकदम जल्दबाजी में मुझे बोले कि मलाइका का लो, तो इसमें सारी रेफरेंसेस आपको समझना पड़ेगा. हम्म तो जो मलाइका है वो सबसे पहले क्या होती है कि वो उनकी सिफत क्या होती है कि वो अल्लाह की हमद, और हमद यानी मंजूरी, सारी चीज की क्रेडिट देना, जी, अप्रूवल्स वो में. उनका काम रहता है. वो सारे यानी तस्बीह, यानी उनको कंटिन्यूस, वो तस्बीह कंटिन्यूस इल्म हासिल करते रहते हैं. सुबहान सुबहान, क्योंकि अल्लाह सुबहान है हम्म और वो ला इल्म है, तो तस्बीह सुबहान से ही आया वो लेते रहते हैं. हम्म. तो मलाइका के जो लुगती मायने वो समझना जरूरी है. और हमको ये समझना चाहिए इसके अंदर कि आदम क्या चीज है. आदम का जो वाक्य शुरू होता है वो होता है सूर्य बकरा की 29, 30, 31, 32, 33, 39 तक वो चलता है वाक्य. जी. समझे. इस आयतों के बीच में समावात और अर्ध, हम्म ये दो अल्फाजों का कम से कम 10 से 11 बार जिक्र हुआ है. जी जी. तो हमको ये समझना चाहिए कि आदम के मफहूम के अंदर, आदम और इब्लिस और मलाइका के मफहूम के अंदर ये क्या खास बात है जो 10 से 11 बार सिर्फ समावात और अर्थ के बारे में ही जिक्र है. ये गौर और फिक्र करने की बात है. हम्म जब मैंने आदम के मायने लुगत में देखा तो आदम के मायने है मिला हुआ. मिलावा. मिला हुआ यानी मिक्सचर, हम्म. या मुंसलिक होना, मिला हुआ होना, या इत्तेहाद, यूनाइटेड होना, हम्म जुड़ना, आपस में जुड़ना, आपस में इस्लाह करना, हम्म प्योर रहना, साफ रहना, प्यारा प्यारा, अमन वाला, ये सारी चीजें जो है आदम की के बारे में लुगत में लिखा हुआ है. जिल्द जिल्द है, यानी आदमी जो बोलते हैं लफ्ज आदमी, आदमी का मतलब जो आदम जात हो, आदम की स्पीशीज में हो, जो लोगों से मिलजुल के रहे. जैसे अरबी में लफ्ज अदमा, अलीफ दाल मीम और दो नुक्ते वाला है, उसका मतलब है कि आपस में मिलजुल के रहना, आपस में दोस्ती में रहना, साथ में रहना. और एक मतलब उसकी जिल्द के भी होते हैं. अच्छा. तो यहाँ हम आदम के जो मायने हैं, मैं आदम के मायने लेता हूँ. ये जो समावात और अर्थ का जो 11 बार, 10 से 11 बार जो जिक्र हुआ है, इसका मतलब है कि आदम जो है ये समावात और अर्थ का मिक्सचर है. हम्म समावात का मतलब क्या है? हायर सेल्फ हमारा जो है. यस, हायर सेल्फ प्लस लोअर लोअर सेल्फ, सेल्फ. जी जी. ना. बुलंदी और पस्ती. बुलंदी का ऑपोजिट पस्ती. जी, पस्ती और बुलंदी का मिक्सचर है.
پستی اور بلندی کی ہستی کو آدم بولتے ہیں. یہ چیز ہم جب ترجمہ لیں گے ہم بتائیں گے کہ بھائی سماوات کیا چیز ہے. سماوات میں بتایا جیسا کہ اسم سمو اونچی چیزیں, ہائر سیلف. یہ ہم کو جتنا بھی سمجھنا ہے ہم کو باہر آسمان اور زمین کو نہیں دیکھنا ہے. تو ہم کو یہ جو سمجھنا ہے یہ ساری چیزوں کو ہم کو اس کا مفہوم اندر لے جانا ہے. اچھا. کیونکہ قرآن جو ہے وہ انسان کی نفس کا کیٹالاگ ہے, نہیں کہ باہر سمندر آسمان اور پہاڑ کا. وہ انسان کی نفسیات سمجھاتا ہے, سکھاتا ہے. تو اس کے اندر جو عروج اور زوال ہے, اس کے اندر جو زمین اور آسمان ہے, اس کے اندر جو سفر ہے, نیچے سے اوپر جانا, اوپر سے نیچے آنا, اللہ کا امر, اللہ کی وحی اس کے بیچ میں چلتے رہتی ہے. ذہن اندر ہماری نچلی سطح اور اونچی سطح, یہ سارا مفہوم جو سمجھنا ہے نا ہم کو باہر نہیں سمجھنا, ساری چیز اندر سمجھنا ہے. اچھا. قرآن کا لکھنے والا کوئی پاگل نہیں ہے جو اس نے 10 سے 11 بار زمین اور آسمان کا ذکر آدم کی تخلیق سے پہلے بتایا ہے. تو اس کی سیکوینس ہم کو سمجھنا ہے, بہت مزہ آئے گی ہم کو. اللہ کوئی تعریف کا بھوکا نہیں ہے جو گھڑی گھڑی بولے میں نے زمین بنایا, میں نے آسمان بنایا, میں 7 دن میں بنایا, میں 6 دن میں بنایا, میں نے 8 دن میں بنایا, میں نے اس میں چاند لگایا, میں سورج لگایا. یہ سارا بکواس ترجمہ ہے. اللہ کوئی اپنی بڑائی نہیں مار رہا ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کیا ہے, نفس کیا ہے, آدم کیا ہے, تم کیا ہو, اور کس زمرے میں یہ ساری چیزوں کو سمجھنا ہے. ہم شکایت کرتے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا, کبھی وہ زمین آسمان کی بات کرتے کرتے کبھی آدم کی بات کرتا ہے, آدم کی بات کرتے کرتے خلیفہ پہ آ جاتا ہے, ملائکہ پہ آ جاتا ہے, جنت پہ آ جاتا ہے, جہنم پہ آ جاتا ہے, پھر کامیابی پہ آ جاتا ہے, پھر جہنم پہ چلے جاتا ہے, پھر سمندر, پھر پہاڑ. ہم اصل میں قرآن کے مفہوم کو ہم نے بانٹ دی. ہم بولتے ہیں قرآن سائنس کی کتاب ہے, کوئی بولتا ہے جغرافیہ کی کتاب ہے, کوئی بولتا ہے تاریخ کی کتاب ہے, کوئی بولتا ہے کہ اس میں ہیومن ایناٹومی یعنی اندر کی جو بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں اس کے بارے میں, دودھ کتنا پینا اس کے بارے میں, جائیداد میں کتنا حصہ دینا اس کے بارے میں, عورتوں کو یہ کرنا, مردوں سے یہ کرنا. یہ ساری بکواس کی وجہ سے قرآن کا ہم مفہوم ہم کیا بولنا بکھرا دیے, جبکہ سارا مفہوم اس کا سارا تھیم قرآن کا جو صرف اندر کی نفس, چاند, تارے, ستارے, زمین, آسمان, اس کے سارے معنی ہیں جو کوئی چیز فزیکل نہیں ہے, سارے اندر کی چیزیں ہیں. جیسا اس کے پہلے نے بتایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی, یہ اندر کا سفر ہے. تو آدم کو جب ہم سمجھیں گے تو آدم کے اندر ہی ملائکہ بھی ہے, اور آدم کے اندر ابلیس بھی ہے, آدم کے اندر شیطان بھی ہے, اور آدم کے اندر اللہ بھی ہے. نفس جو ہے ایک صفت ہے اللہ کی جو قرآن نے ہم نے لیا ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو نفس بھی بولا. تو یہ ساری صفتیں سمجھانا ہے, سمجھنا ہے. جب سجدہ کرنے بولا ملائکہ کو تو ملائکہ نے سجدہ نہیں, سبھی ملائکہ نے سجدہ نہیں کیا, اور جس نے سجدہ نہیں کیا اس کو ابلیس کہلایا گیا. سب نے سجدہ کیا. ابلیس, جی جی, ہاں, سوائے ابلیس کے, سوائے کیونکہ ابلیس بھی ملائکہ ہی تھا. جی 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 جی, مگر وہ بیڈ ملائکہ, مگر کیونکہ اس کو علم اس کو سمجھ میں نہیں آیا. وہ ابلیس کا مطلب ہے بلسا, جس کا روٹ ورڈ ہے جو مایوس ہوتا ہے, نا امید ہو جاتا ہے. ساری چیزیں جب ہم اللہ سے کو پہچانا ضروری ہے. جب اللہ کو پہچانتے ہیں تو اس سے ہماری امید ہو جاتی ہے, اس سے ہماری ساری چیز اسی سے ہوتی ہے. مگر جو اللہ کو نہیں سمجھتا ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے, وہ ڈپریشن میں آ جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے. تو ابلیس کا مطلب ہے جو مایوس ہو جانا, ڈپریشن میں چلے جانا, نا امید ہو جانا. تو وہ سجدہ نہیں کرتا ہے. جب ہمارے اندر نا امیدی آ جاتی ہے کہ میں کچھ ہوں,
میں کچھ ہوں. سجدہ کب کرتا ہے انسان؟ جب اندر عاجزی سے ہوتی آواز آتی کہ میں کچھ نہیں ہوں. عاجزی بالکل انکساری ہوتی ہے بالکل. میں کچھ نہیں ہوں. مگر میں کچھ ہوں تو پھر ابلیس سجدہ نہیں کرتا, کیونکہ وہ مایوس ہوتا ہے, اللہ کیا چیز ہے, کیا چیز ہے یہ رب, سب کچھ میں ہی ہوں. پھر اس کو انا آ جاتی ہے, تکبر آ جاتا ہے, اس کو حقیقت دکھتی نہیں ہے. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ آدم جو ہے اس کے اندر سماوات بھی ہے, اگر ارض ہے تو اس میں سماوات بھی ہے, سماوات سے اس کو وہی آس آتی ہے, اللہ کا امر آ جاتا ہے, جی اور وہ اس کے آزو بازو میں مسجد بن جاتی ہے, پورا وہ کور ہو جاتا ہے, مسجد کے اندر ہو جاتا ہے. مگر جس میں ابلیس رہتا ہے وہ مسجد کے باہر آ جاتا ہے. آج کل کے مسلمان ہو یا آج کل کی دنیا ہے, وہ سارے کے سارے لوگ مسجد تو جاتے ہیں, اگر حقیقت میں مسجد سے دور ہے, کیونکہ وہ سجدہ نہیں کرتے. سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کے لیے ان کا کاروبار, ان کا علم, ان کی صحت, ان کی چالاکی, ان کی سمجھداری, یہ ساری چیز ان کی رہتی ہے سوائے ان کے رب کی, ان کی حکمت. تو ملائکہ چیز وہ ہے کہ ملائکہ جو ہے وہ ہمیشہ تسبیح میں رہتی ہے, وہ ہمیشہ سجدے میں رہتی ہے, ان میں ہیوملٹی رہتی ہے, سجدہ میں رہتی ہے, انکساری رہتی ہے, علم سے رہتی ہے, اور وہ ہمیشہ سبحان جو ان کو علم دیتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں. تو ملائکہ تو یہ ایک پازیٹیو سائیڈ ہے ملائکہ کی, مگر ملائکہ کی جو نیگیٹو ڈینجرس سائیڈ ہے وہ ابلیس اور شیطان. شیطان جو ہے وہ, ابلیس جو ہے وہ شیطان کا پہلی سیڑھی ہے. پہلے جب انسان نا امید ہوتا ہے, مایوس ہوتا ہے, تو ابلیس ہو گیا جاتا ہے. اب وہ نا امید اور مایوسی کے بعد جو قدم اٹھاتا ہے وہ شیطان بن جاتا ہے, یعنی اس کا درجہ اور بھی بڑا ہو گیا, ابلیس سے بڑا ہو گیا شیطان. شیطان کے مطلب ہے جو حقیقت سے دور لے جاتا ہے خوابوں کی دنیا میں. ارے ایسا کریں گے تو چٹکی میں پیسہ بن جائے گا, ارے ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو پھر وہ خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے, جھوٹی امیدوں کے سہارے جیتا ہے, وہ حقیقت سے دور ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے. ملائکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا, وہ صرف اپنے رب کا حکم مانتے ہیں. سمجھے؟ تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہو گئی ہے. انشاءاللہ کوشش میں کروں گا کہ ایک ملائکہ کا جو نیگیٹو سائیڈ ہے, کہ جب ملائکہ جب انسان کو کنٹرول میں لے لیتے ہیں تو پھر ان کی عذاب بھی وہی دیتے ہیں, ان کی چنگل سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا. صحیح. تو ہم کو ڈرنا ہے ابلیس سے, ابلیس کی حالت میں آنے سے, شیطانی حالت میں آنے سے. ہم کو فرشتوں یا ملائکہ کی حالت میں رہنا چاہیے, تو ہی ہم مسجد کے اندر رہیں گے, ورنہ ہم سجدے کی حالت سے باہر چلے جائیں گے, مسجد سے باہر چلے جائیں گے. اب جب ہم مسجد سے باہر چلائیں گے تو اللہ کی مدد بالکل بھی نہیں آئے گی, اللہ سے تعلق ہمارا ٹوٹ جائے گا, ہم ظالم بن جائیں گے, ہم طاغوت بن جائیں گے, ہم تکبر کرنے والے بن جائیں گے, ہم کافر بن جائیں گے, ہم مشرک بن جائیں گے, ہم مسجد حرام میں داخل نہیں ہو پائیں گے. مسجد میں صرف ملائکہ رہتی ہے. ملائکہ کا کام یہ علم لینا, علم لینا, علم لینا. تسبیح کے مطلب علم حاصل کرنا, زبردست کوشش کرنا. اور سبحان کے مطلب یہ تسبیح سے آیا ہے کہ علم کا بھنڈار ہے, آپ بس اس کے اندر رہو. تو یہ کہانی کا مختصر سبق یہ ہے کہ ہم کو ہمیشہ مسجد میں رہنا ہے. مسجد میں رہیں گے تو اللہ سے تعلق بنا رہے گا, اللہ کا گھر ہے, اللہ کے حکم سنائی دیں گے, اللہ کی آواز سنائی دے گی, صلات قائم کر سکیں گے, رکوع اور سجدہ کر سکیں گے, اپنے آپ سے ملاقات کریں گے, اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے, اور ساری چیزیں جو ہم کو مشکل لگتی ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی, کیونکہ ہم نے سارا کا سارا اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. جب ہم ابلیس شیطان بنیں گے کہ مجھے آتا ہے, میں کروں گا. مسجد کے اندر ہدایت ہے, کام کرنا ہے, اللہ بتائے گا کس طرح کام کرنا ہے, اللہ بتائے گا کیا کام کرنا ہے, اللہ بتائے گا کیا کام میں کامیابی ہے, کیا کام میں فلاح ہے, حیا للفلاح.
حی علی الصلاح، یہ ساری چیز اذان اللہ دے گا. اذان جو ہوتی ہے سورہ حج کے 27 میں دیکھو، اذان جو ہوتی ہے انسان کے اندر ہوتی ہے، کوئی مائک لاؤڈ سپیکر سے نہیں ہوتی. یہ انسان کے اندر جب اذان ہوگی اور وہ اقامت اپنے آپ کو مضبوط کرے گا اور اپنے پیر مضبوط کرے گا اور اللہ کی باتیں سنے گا، اس پہ عمل کرے گا تو کامیابی. مگر ساری چیز مسجد سے آتی ہے. ہم اپنے آپ کو مسجد میں رکھیں، ہم مسجد میں اعتکاف کریں، سوچ اور غور فکر کریں، مسجد کے اندر رہتے ہوئے، مسجد کی حدود میں رہتے ہوئے، سجدے کی حالت میں رہتے ہوئے، علم حاصل کرتے ہوئے، تو ہم ملائکہ ہے، ورنہ ہم ابلیس ہے، شیطان ہے. جی. ورنہ ہم علم حاصل کریں گے تو ہم مومن بھی بنیں گے، مسلم بھی بنیں گے، ملائکہ بنیں گے. یہ سب صفتیں ہیں ہماری نفس. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا، اب یہاں پہ سر ایک سوال ہے بڑا کوئکلی سا، کہ دیکھیں انسان کی لائف کے فیزز ہوتے ہیں. ایک ایسا فیز ہے جب انسان اپنے اندر کی نفسیات سے بالکل ناواقف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو نقصان کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک جی ایسی کیفیت آتی ہے انسان کی زندگی میں کہ وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا جاننا جب شروع کرتا ہے یا تھوڑا بہت زیادہ جانتا ہے، تو اس میں ایک کیفیت آتی ہے کہ انسان یعنی کہ پل میں وہ ابلیس کی کوالٹی میں ہوتا ہے، ایک مایوسی میں ہوتا ہے، لیکن وہ ایک دم اپنی اصلاح کر کے وہ کیا یہ لمحات کے اندر ہے یہ سارا سسٹم جو ہے؟ دیکھو، یہ لمحات ہے، یہ انسان کی مسجد بھی ٹیمپرری بنتی ہے. اچھا، یہ ایک پرماننٹ نہیں ہے. یہ پرماننٹ نہیں ہے، اس لیے تو ہم کو اس پہ وجہ توجہ کا بتایا، زور دیا گیا ہے. اچھا، اس کے اوپر توجہ دے. ٹھیک. اس پہ توجہ دو کہ کہیں آپ کی مسجد آپ سے ٹوٹ نہیں جائے، کھونے دے. 17/7 میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ مسجد میں گھس کے مارا ہے. اچھا. 17/7 میں بھی غور کرنا آپ، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہے مسجد. اگر ہم توجہ ہماری ہٹاتے ہیں، اگر ہماری توجہ ہٹاتے ہیں تو پھر یہ سمجھ لو کہ پھر ہماری مسجد ہم بگاڑ رہے ہیں. شیطان کی انٹری ہو گئی، ختم ہو گئی. تو ہمارے کو جو یہ لمحے جو ہے نا، یہ لمحوں کو ہمارے کو توجہ دینا ہے کہ بھائی ہم ہمیشہ یہ رہے کہ ہم غسل میں رہیں، صلاۃ میں قائم رہیں، صلاۃ الدائمون میں رہیں، سجدے میں رہیں، مسجد کے اندر رہیں. اس کی حدود ہے، وہ اللہ کی حدود ہے. اب مسجد سے باہر چلے گئے تو وہ ابلیس، شیطان، طاغوت، مشرک، ہر ساری چیزیں آ گئی. چند لمحے ہمارے مشرک بھی گزر سکتے ہیں، چند لمحے ہمارے ابلیس بھی گزر سکتے ہیں، اور کبھی ہم مسلم بنے، کبھی ہم کافر بھی بن جاتے ہیں، کبھی مشرک بن جاتے ہیں. انسان ہے نا. تو جہاد تو یہی ہے کہ ہم کو جدوجہد کرنا ہے. جی. ہم کو زمینی سطح سے لیول آہستہ آہستہ جانکاری، علم حاصل کرنا ہے، جاننا ہے ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں. اور آہستہ آہستہ جب ہم اٹھیں گے تو ہم کو پتا چلے گا کہ ہم کس کے پیچھے پڑے ہوئے. ہم تو مسجد میں ہی نہیں ہے تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ہم سجدے کی حالت میں ہی نہیں ہے. بیسیکلی جتنی انسان کا جو اپنی جو نیگیٹو سائڈ ہے اس کو لیسٹ رکھنا ہے. اس کو لیسٹ رکھنا ہے. نیگیٹو سائڈ تو ساتھ میں لگی ہوئی ہے. ہاں. اس جنت بھی ساتھ میں چل رہی ہے، جنت بھی ساتھ میں چل رہی ہے، جہنم بھی ساتھ میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے. یا سمپل اور شارٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواہشات جتنی جو ہماری ہیں، جو نفسانی خواہشات ہیں، اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، بلکہ اس کے اوپر حاوی رہنا ہے. اس کے اوپر حاوی رہنا ہے. دیکھو جیسا علم کی بھی خواہشات ہوتی ہے نا، ایک علم حاصل کرنے کا پاگل پن بھی رہتا ہے. جی. تو وہ بھی پاگل پن کو سمجھنا ہے کہ بھائی وہ پاگل پن فائدے مند ہے یا نقصان دہ ہے. ہاں. میرا جو علم ہے وہ مجھے قرآن کے مفہوم میں جا رہا ہوں میں. ویسا تو علم انجینئر، ڈاکٹر، چارٹر اکاؤنٹنٹ، سائنٹسٹ بن رہے ہیں لوگ، مگر قرآن کا جو مفہوم ہے وہ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کو جاننا، اپنی نفس کو جاننا. جی. سمجھے؟ تو یہ ساری جو باتیں جو ہماری ہو رہی ہے نا، یہ تو ہماری زندگی جو ہے 70 80 90 سال کی جو بھی زندگی ہے، وہ باتیں تو وہ ہمارا پیٹ ہے تو اس کے لیے خوراک ہے. مگر ہم کو احترام والی مسجد میں رہنا ہے. ٹھیک. حدود ہمارا احترام والی مسجد ہے. مسجد کے باہر نہیں نکلے، بس تقوی کا لباس پہن کر مسجد رہنا. زرار نہیں بنے. جی. تقوی کا لباس پہن کر رہنا. ہاں، تقوی کا لباس پہننا ہے اور مسجد زرار میں نہیں جانا ہے. یہ ہمیشہ کتنے مسجد ہے. جی.
یہ کتنے انٹر کنیکٹڈ یہ جو ہے نا ساری ساری اسٹیٹس. چیز انٹر کنیکٹڈ ہے. ہوں ساری چیزیں لوگ سجدہ کرتے ہیں مگر وہ مسجد زرار میں سجدہ کرتے ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے، آپ نے اپنا بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، اور اس پہ غور و فکر ہیں. ضرور دیکھو کیجیے. مجھے تو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ میں اپنی ٹاپک کے ساتھ میں انصاف نہیں کرتا ہوں، بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہوں، مگر میں بھی انسان ہوں اور ٹاپک بھی لینا رہتا ہے. اور قرآن ایک بہت بڑا سمندر ہے ہوں ہوں اور ہم لوگ زبردست بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. کتنا کتنا سمجھیں گے، تو میرے سے بہت ساری چیز چھوٹ بھی جاتی ہے، کچھ چیز بتانا سمجھانا، کیونکہ جو میں سوچتا ہوں اس کو زبان پہ لے کے آنا اور سمجھانا وقت کے اوپر ممکن نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ بس اللہ ہم سب کو مسجد میں رکھے. صحیح ہے. بہت بہت بس شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. جی آپ نے اپنا بڑے اچھے طریقے سے تو یہ ایک جرنل ڈسکشنز تھی، اور جتنے ریفرنسز بتائے ہیں وہ میں اسکرین پہ چلا دوں گا. تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا اور شیئر نہیں کیا تو کائنڈلی کیجئے، کہ جتنی اس کے اوپر جو ہے نا وہ اسٹرینتھ بڑھے گی تو اتنے لوگوں تک پیغام حق پہنچے، لائک مائنڈڈ لوگوں کا جو اپنے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں، اپنے نفسیات، اپنے نفس کے بارے میں. کیونکہ قرآن کا مین ٹاپک ہی جو ہے وہ نفسیات ہے. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ایک جلدی آپ کے سامنے ایک آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے. والسلام.